मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। अफगानिस्तान की मुसलसल बदलती हुई सूरत हाल, नई पेशरफ्त, हर रोज नई खबरें। वहां पर क्या हो रहा है? अफगान तालिबान इस वक्त कहां तक पहुंच चुके हैं? क्या आगे चलकर अफगान तालिबान की हुकूमत बनने जा रही है या फिर अफगान तालिबान निगोशिएट करेंगे? जो वहां पर अफगान फोर्सेस हैं, अशरफ गनी साहब जो बात कर रहे हैं, क्या वो पूरी होगी? क्या अमेरिका इसमें कोई कुछ अपना काम करेगा? कुछ इसमें जो है आगे बढ़कर कोई ऐसी पेशरफ्त होगी कि दोनों फरीकों के बीच कोई मामला तय कराए जाएं? पाकिस्तान की इस बारे में क्या सिचुएशन है और भारत इसको किस तरह देख रहा है? इस तमाम इशू पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब, जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ऑथर हैं और राइटर हैं और बहुत ही जबरदस्त कॉलमिस्ट हैं। थैंक यू सो मच बैरिस्टर हामिद बाशानी फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू जी, आपका शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, जैसे मैंने ये कहा, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है। अब कंधार तक जो है वो पहुंच चुके हैं और कहा यह जा रहा है, मैं बात करी थी वहां पर मौजूद जो एक जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि बातें तो यही सुनने को मिल रही है, लेकिन सितंबर से पहले तक तो नहीं लगता कि वो काबुल तक पहुंच पाएंगे। सर, ये जो सारा सिनेरियो है, इसमें बहुत सारे फरीक शामिल हो गए हैं। अब ये गेम जो है वो सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर की नहीं रही, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो एक बड़ी गेम स्टार्ट हो चुकी है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखें जी, एक तो ये बात कि वो कब तक पहुंचने वाले हैं काबुल, ये तो प्रिडिक्ट करना ज़रा मुश्किल है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ज़ाहिर है खुद वो भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में कोई भी पूरे यकीन से नहीं कह सकता कि कितना टाइम लगेगा। लेकिन जहाँ तक पहुंचने की बात है वो इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा है, और उसमें किसी शुबे की गुंजाइश अब नहीं रही है। मैं समझता हूँ कि जिस तेज़ी से वो बढ़ रहे हैं तूफ़ानी अंदाज में, वो डे बाय डे जिस तरह ज़िला बाय ज़िला, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जो है वो कैप्चर करते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली ज़ाहिर है कि वो इस वक्त तो उनका दावा है कि तकरीबन 80% अफ़गानिस्तान तो उनके पास आ गया। तो बाकी जो शहर रह गए 20%, तो वो किसी वक्त भी जो है उनके हाथ जा सकते हैं, जिसमें कोई ऐसी मुबालगे वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि आगे क्या होगा, ये देखें थोड़ी सी, अगर आगे कुछ भी नहीं होता ना, ये जो जो कुछ हो चुका हुआ है इस वक्त, कि यानी तालिबान ने जो एरिया कैप्चर कर लिया है इटसेल्फ, ये एक बहुत बड़ी, यहाँ आप समझ लें कि एक डेवलपमेंट है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो सारा पूरा अफगानिस्तान ही जो है वो कैप्चर करके तो कुछ कर सकें। जो कुछ उन्होंने कर लिया ये काफ़ी ख़तरनाक बात है। और जो इसमें स्टेक होल्डर हैं बाकौल आपके, कि इज़ नॉट जस्ट अबाउट पीपल ऑफ अफगानिस्तान, जो जो भी हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक मसला क्रिएट हो गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला मेरे नज़दीक पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान के लिए इसलिए है कि अगर वो इसी 80% पे ही जो है वो काबज़ रहते हैं या आगे बढ़ते हैं, हर दो सूरतों में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत ही गंभीर किस्म की सिचुएशन में फंस गया है। क्योंकि अब उन्होंने जो है अब अपने आप को जब वहाँ पे कंसोलिडेट करना है, तो उसका एक ही तरीका होगा कि वो अपना जो उनका तालिबानिज़म जिसको आप कहते हैं, वो आप उसको इस्लामिक एमरेट कहें या जो भी उसको नाम दे दें, उसकी बुनियाद पे जो हुकूमत वहाँ पे वो कायम करेंगे और जिस तरह के इकदामात करेंगे, उससे पाकिस्तान अलहदा नहीं रह सकता। उसकी वजह जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान टाइज़ हैं, और उनके दरमियान जो बॉर्डर्स हैं जिनको पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दोनों मुल्कों के दरमियान कम्युनिकेशन है, लैंग्वेजेस हैं, कल्चर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो वो कुछ अरसे बाद जो है ना, वो पाकिस्तान को भी उसी तरीके से इफेक्ट करना शुरू हो जाएगी। तो जब वहाँ पे अगर वो इस तरह का कोई निज़ाम मसलत करते हैं इस्लाम के नाम पे, तो उससे पाकिस्तान पे फ़ौरन असरात मरतब होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे पहले वाली एक सिचुएशन पैदा हो जाएगी, जैसा कि आपने देखा था माजी में कि स्वात में किसी ने ऐलान कर दिया कि हम यहाँ पे जो है वो शरीयत नाफज करते हैं, वजीरस्तान में किसी ने कब्जा कर लिया। तो ये इस तरह के बहुत सारे एरिया हैं जो पश्तो स्पीकिंग हैं, और उनके अंदर एक बहुत ही
کلوز قسم کی ٹائز ہیں طالبان کے ساتھ، ذہنی ہمانگی بھی ہے، پولیٹیکل جو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ایک طرح کی الائنمنٹ بھی ہے، اگر مطلب وہ دہشت گردی کی نہ بھی کہہ لیں آپ، تو ایک آئیڈیالوجیکل بیسس پہ بہت سارے ان کے درمیان جو ہیں وہ قدریں مشترک ہیں. تو اس بنیاد پہ جو ہے یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ جتنی پاکستان کے بارے میں حکمران طبقات ہوپس کریٹ کر رہے تھے کہ ہم یہ ترقی کر رہے ہیں، وہ انڈیکیٹرز ٹھیک ہو رہے ہیں، وہاں سے یہ ہو جائے، یہ سب اس پہ جو ہے وہ پانی پھر جائے گا، اور پاکستان ایک بار پھر ایک بہت بڑی مشکل قسم کی سچویشن میں جو ہے وہ پھنس جائے گا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی جو ہے خوفناک خبر ہے پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک. بیرسٹر صاحب، یہ جو آپ نے کہا بالکل اس طرح کے کنسرنس بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں، پاکستانی بہت خوفزدہ ہیں اس حوالے سے کہ بڑی مشکلوں سے یہاں سے یہ دہشت گردی ختم ہوئی تھی اور اب شروع ہو گئے. ہر کچھ دن کے بعد ایک دھماکہ سننے کو مل رہا ہے، کئی جگہوں پر ایسا ہو چکا ہے. ایک تو یہ بھی کہ میں بتانا چاہوں گی کہ ہم نے اس سے پہلے جو ہے میں نے ایک پروگرام کیا جس میں میں نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پر جو ہے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں جہاں پر وہ پہنچتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، تو وہاں پہ وہ آرڈرز جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا ایک ان کا باقاعدہ پرنٹڈ ایک آرڈر یہ دیکھنے کو ملا کہ جس میں مختلف جگہوں سے ٹویٹس بھی ہوا، سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی خواتین جو ہیں اتنی عمر سے زیادہ ان کو حوالے کر دیا جائے ان کے، اس کے علاوہ اسکولوں کے حوالے سے، لڑکیوں کے حوالے سے. اچھا، اس کے بعد تردید آئی، ان کی طرف سے باقاعدہ ایک ریٹن جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے، ایسا کچھ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو اس کو ماننا چاہیے، لیکن کیا ایسا کیا گیا تھا؟ اور جن لوگوں نے وہاں پر پہنچ کر ایسے کوئی آرڈر دیے ان کو منع کیا گیا، یا اس کے بعد آرڈر واپس لیے گئے، یا آرڈر کیے ہی نہیں گئے؟ اور اگر نہیں کیے گئے تو ظاہر ہے کہ پروپیگنڈا بھی، سیاست بھی بیچ میں چل رہی ہے. تو بیرسٹر صاحب، آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان پہ تو اثر انداز ہو گئی، لیکن یہ جو ایک گیم ہے پوری، یہ اس پورے خطے میں اشرف غنی صاحب جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، اور وہ کس حد تک ممکن ہے؟ جو میں نے کہا تھا کہ کیا دونوں میں نیگوشیٹ ہو سکتا ہے، اور کیا امریکہ اس سلسلے میں کیا دیکھ رہا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں جی، اشرف غنی کیا چاہتا ہے یہ اب ان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ گزشتہ 1 سال سے ان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ کو پتا ہے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں ایک بھی سنگل پوائنٹ جو ہے اس پہ ان کا اتفاق نہیں ہو سکا، کیونکہ بنیادی طور پہ ان کے درمیان ایشو کیا ہے. طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری جو اسلامک ایمریٹس کی جو تصور ہے، جو حکومت تھی جس کو آپ لوگوں نے ختم کیا امریکہ کی ہیلپ سے، اس کو آپ تسلیم کریں، اس کے سارے قوانین، ضوابط، ایوری تھنگ جو ہے ایز اٹ از آپ تسلیم کریں، تو ہم آپ کو اس میں اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے طالبان کا موقف. دوسری طرف سے اشرف غنی کا موقف یہ ہے کہ ہم چونکہ لیجیٹیمیٹ حکومت ہیں، کابل ہمارے پاس ہے، فوج ہمارے پاس ہے، تو اس لیے آپ ہمیں تسلیم کریں تو ہم آپ کو آپ کا حصہ جو ہے اقتدار میں دینے کے لیے تیار ہیں، جو کہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ امپاسبل قسم کی ایک جو ہے ریکنسائل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، چونکہ دونوں کے ایجنڈے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. طالبان جن کو آپ کہتے ہیں، ان کے ایجنڈے سے اگر آپ اسلامسٹ آئیڈیالوجی کو نکال دیں گے، جو کہ طالبان کا بلینڈ ہے، ایک لوکل بلینڈ آف اسلام انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو اس کو اگر آپ نکال دیں گے تو ان کی جو ہے وہ ایگزسٹنس ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کو وہ اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں بنیادی طور پہ کہ ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ مقدس لڑائی ہے، اور ہمارا پہلا اور آخری مقصد جو ہے اس دھرتی پہ اسلام نافذ کرنا ہے، جو کہ ظاہر ہے ان کی اپنی ایک شکل ہے، اس سے شریعہ نافذ کرنا. اس سے ٹھیک. نہیں، شریعہ بھی ممکن ہے اس سے باقی اہل شریعت متفق نہ ہوں کہ یہ شریعت ہے، لیکن انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے جس کو وہ لوکل کسٹمز اور رسم و رواج کے ساتھ بلینڈ کر کے تو ایک جو جی. شریعہ کی شکل انہوں نے بنائی. اب اس پہ جس دن وہ کمپرومائز کریں گے ان کی ساری طاقت ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چیز ہے نہیں جو کہ وہ آفر کریں. یہ جو جدید چیزیں ہوتی ہیں جن پہ دنیا چلتی ہے کہ ہم لوگوں کو سڑکیں دیں گے، پانی دیں گے، بجلی دیں گے، ہیلتھ دیں گے، ایجوکیشن دیں گے، یہ تو ان کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے، نہ یہ ان کے مسئلے ہیں، نہ کبھی آپ نے ان کے منہ سے کبھی سنا ہوگا کہ ہم کوئی سڑک نکالیں گے یا ہم کو خواتین کی تعلیم کا جو ہے. اس کے برعکس ان کے نعرے جو ہیں ریگریسو، مثلا یہ کہ ہم خواتین کے لیے پردے کے مسائل جو ہیں، اگر وہ جو نئی نسل ہے طالبان کی،
وہ کھل کے یہ نہیں کہتی کہ ہم ان کی ایجوکیشن پہ پابندی لگا دیں گے، لیکن انفیکٹ ان کا ایجنڈا وہی ہے، اور انہوں نے بہت سارے اسکول اور اس طرح کی جو حرکتیں کی ہیں مختلف جگہوں پہ، اسکول بند کیے ہیں یا ان پہ اٹیک کی ہے، وہ اس کی ایک ہے۔ دوسرا یہ جو آپ نے ابھی یہ نوٹیفیکیشن کی بات کی، تو یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے رد عمل دیکھ کے تو اس کے خلاف ایک دوبارہ بات کر دی کہ جی یہ ہمارا نہیں ہے، غلط ایشو ہو گیا یا کسی نے کیا ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ اصل میں ان کے ایجنڈے کا حصہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا۔ تو یہ چیزیں لے کے تو ظاہر ہے وہ کابل کے ساتھ پاس جو بیٹھی ہوئی حکومت ہے اشرف غنی کی، اس کے ساتھ کس طرح کی کوئی سمجھوتا جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جبکہ ان کا بالکل اس کے الٹ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کابل میں، جی ہاں جی بیرسٹر صاحب، آپ نے یہ جو بات کر رہے ہیں اسی میں میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں پر بہت سارے ٹیلی ویژن انٹرویوز دیے ان کے جو ترجمان ہیں سہیل شاہین اور ذبیح اللہ، دونوں کی جانب سے کئی ٹیلی ویژن چینل، اب تو ان کا یہ بہت ایک مجھے لگتا ہے فیوریٹ کام ہو گیا، بہت وہ انٹرویوز دے رہے ہیں ٹیلی ویژن چینل پر، جس میں ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ تو انہوں نے یہ کہا، آپ کو یاد ہوگا سہیل شاہین تو جیسے ہی انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا بات چیت کرنے کا اور لوگوں کو بتانے کا، تو انہوں نے کہا تھا ہمیں انٹلیکچوئلز چاہیے، ایجوکیشنسٹ چاہیے، ہم اب ایک الگ سے جو ہے، تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایک نئے طالبان ہے، یہ الگ ہیں، یہ اس طرح کا کچھ نہیں کریں گے، تو کیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ امید نہیں رکھی جا سکتی؟ دیکھیں جی، یہ نئے طالبان ڈیفینیٹلی ہیں، چونکہ 20 سال کا عرصہ ہے تو وہ وہی لوگ تو نہیں ہیں، نئے لوگ سامنے آگے ہیں۔ ان کا ایک نیا جو ہے وہ سوشل ایجنڈا ضرور ہے، لیکن جو ان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے اور آئیڈیالوجی ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو ملا عمر کی تھی یا اس وقت کے طالبان کی تھی، اس میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے۔ اور وہ جب آپ کہتے ہیں کہ نئے لوگ ہیں تو ان کا جو نئے پریکٹسز انہوں نے اڈاپٹ کر لیے ہیں یا نئی ٹیکنالوجی جو ہے اس میں وہ کمفرٹیبل ہیں ایز کمپیئر ٹو اس وقت کا جو رجیم تھا، لیکن جو ان کا پولیٹیکل ایجنڈا اور آئیڈیالوجی، پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کا چونکہ بیس ہی یہی ہے، اور اگر اس میں وہ تبدیلی لائیں تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو لوگ بھی ان سے اس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کی اس آئیڈیالوجی پہ بہرحال جو ہے ان کو کمپرومائز اگر وہ کرتے ہیں، مثلا اگر اشرف غنی اس پہ کمپرومائز کرتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کی ایجنڈے کو تسلیم کرتے ہیں تو مل جل کے ایک حکومت بناتے ہیں، تو یہ مل جل کے کس طرح کی حکومت جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے جبکہ دونوں کے ایجنڈے میں تصادم ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو رجیم اس وقت وہاں پہ انسٹالڈ ہے، یہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ نیٹو کی فورسز کی وجہ سے انسٹال ہے۔ وہاں بے شک ان کی لیجیٹیمیسی اپنی جگہ ہو، لیکن ان کی جو ایگزسٹنس تھی وہ اسی لیے تھی کہ وہاں فوجیں بیٹھی ہوئی تھی، جو ہی فوجیں نکلی تو آپ دیکھ لیں کہ طالبان کس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس عرصے میں جو وہاں پہ کام کیے، جو کابل یا اس طرح کے بڑے شہروں میں، وہ آپ سامنے دیکھ لیں کہ وہاں خواتین کی کتنی تعداد ہے جو کام کر رہی ہے، اسکول ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، عام زندگی ہے، اس میں خواتین کا ایک انوالومنٹ ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو طالبان کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے، تو جب وہ برداشت نہیں کریں گے تو جب وہ ٹیک اوور کریں گے تو ظاہر ہے یہ لائف سٹائل جو وہاں پہ اس کو لے کے چل رہے ہیں یہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے درمیان کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، آخر فیصلہ جو ہے وہ بندوق کے زور پہ ہی ہوگا، جو کہ ظاہر ہے کہ انفارچونیٹ ہے، لیکن وہاں کا طرز زندگی بہرحال یہی ہے۔ اور طالبان نے گزشتہ 20-25 سالوں سے کنسسٹنٹلی ثابت کیا ہے کہ ان کا طرز زندگی بہرحال یہ ہے کہ وہ بندوق پہ بلیو کرتے ہیں۔ اگر یہ ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو حکومت میں کوئی 85% اختیارات دے دیتے ہیں اور خود نامینل وہاں پہ رہ بھی جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 مہینے تک ان کا اس طرح کا ارینجمنٹ چلے گا۔ کابل کی ہسٹری یہ ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے بہت الائنس بنتے رہے، رائٹ فرام ببرک کارمل سے لے کے داؤد سے لے کے، تو جی یہ گروپ وہ گروپ مل کے ایک الائنس بنا لیا، اس کے بعد جناب 2-3 مہینے 6 مہینے وہ چلا، پھر وہ ایک دوسرے سے لڑ کے انہوں نے جہاں جہاں ہو سکتا تھا قبضہ کر لیا۔ تو اس لیے یہ ہے امپاسبل، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے فرق کیا پڑا۔ تو اس سے جو سب سے بڑا فرق اس وقت تک ایک نقصان کا پڑا تو وہ تو انڈیا کا ہوا، کہ آپ سامنے دیکھ لیں کہ اب یہ محض نیریٹو نہیں ہے جو پاکستان کی طرف سے ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ انڈیا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ more than $2 بلین، بہت بڑا انفراسٹرکچر، ٹریننگ سینٹرز، ایجوکیشنل سینٹرز اور بہت ساری ایسی بزنس انویسٹمنٹ تھی، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ تھے، وہ سارے کے سارے ظاہر ہے
وہیں پہ اگر آپ ختم نہ کہہ لیں تو فریز ہو گئے، کیونکہ جہاں جہاں طالبان نے ان پہ قبضہ کیا ڈیفینیٹلی ان کا کلیئر قسم کا موقف ہے کہ یہاں سے سارے باہر نکلیں۔ سر وہ تو تباہ بھی کرتے جا رہے ہیں بہت ساری، بلکہ وہ جو ڈیم ہے ایک سب سے بڑا، اس کا تو انڈیا افغانستان فرینڈشپ نام تھا جس کو انہوں نے تباہ کیا، اور اس ہاں کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے گرائی ہیں وہاں پر، توڑی ہیں۔ بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک بلیک ہاک کوئی ہیلی کاپٹر جس کو انہوں نے وہاں پر اس کے اوپر کیا کوئی بلاسٹ کیا ہے یا کوئی اس کو آگ لگائی ہے، اس کی تصاویر آ رہی تھی، فوٹیج آ رہی تھی، تو یہ سب تو چل رہا ہے۔ ہاں، تو یہی تو بڑی چیز ہے نا، تو یہ آپ کہتے ہیں یہ چل رہا ہے، لیکن یہی اصل باٹم لائن ہے۔ دیکھیں جب آپ ڈیم تباہ کرتے ہیں تو ڈیم جو ہے نا وہ نہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتا ہے، ڈیم تو ڈیم ہے نا، ایک پتھر کا اور پانی صحیح۔ کا اور ایک چیز ہے۔ ہوں۔ تو آپ ڈیم تباہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر، کہ چونکہ یہ ڈیم انڈیا نے بنایا ہے اس لیے اس کو تباہ ہونا چاہیے۔ اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہی ڈیم طالبان نے خود بنایا ہوتا یا پاکستان نے یا ایران نے بنایا ہوتا تو پھر بھی تباہ کرتے، یہ ایک بڑا سوال ہے جس سے یہ لگتا ہے اور یہ جاننا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ان کی کتنی ایکسٹریمسٹ قسم کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، ہوں۔ ایک فنڈامنٹلسٹ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہی بنیاد ہے جس کو لے کے تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے پاکستان ہے، یعنی یہ طالبان جسٹ نام یوز ہو رہا ہے، ان فیکٹ جو لڑائی ہے اس کے پیچھے بہت ساری جو ہے ٹرینڈ قسم کی فورسز ہیں جن کو پاکستان کی حمایت حاصل ہے، اور وہ یہ ساری کارروائی کر رہے ہیں چونکہ یہ بنیادی طور پہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان پراکسی وار ہے، اور یہ وار انیویٹیبل اس لیے تھی کہ انڈیا نے 80% جو پاپولیشن کا ایریا اور پاپولیشن ہے اس پہ اپنا انفلوئنس جو ہے انہوں نے قائم کر لیا تھا، جس میں یہ ڈیم دیکھ لیں، سڑکیں دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، انڈین ٹیکنیشین سے لے کے دانشور تک وہ سارے اس پروسیس کا حصہ تھے جو پاکستان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اور اب جب پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کہہ رہا ہے جی کہ طالبان تو ہماری سنتے ہی نہیں، تو یہ ہوں۔ بہت بڑی مذاق ہے، کیونکہ 3 مہینے پہلے تک وہ کہتے ہیں کہ طالبان صرف ہماری سنتے ہیں، اور یہ امریکیوں کے ساتھ جتنے ڈائلاگ گزشتہ 1 سال سے ہو رہے ہیں، ہم نے طالبان کو پکڑ پکڑ کے ٹیبل پہ بٹھایا، ان کو مذاکرات پہ مجبور کیا، یہ ہماری سروسز ہیں اور امریکہ اس کو ریگارڈ نہیں کر رہا، یہ عام ریکٹ ہے آپ کے وزیر خارجہ سے لے کے تو تمام جو ہے وزارت خارجہ کے بڑے بڑے آفیسرز تک۔ تو یہ جو اچانک آیا پلٹ کیسے ہو گئی کہ طالبان ان کے خلاف ہو گئے، کل ان کے بغیر بات نہیں بنتی تھی، ظاہر ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی طرف سے ایک اسالٹ سمجھ لیں ہے انڈین ڈیولپمنٹ پہ جو بھی وہاں پہ ہوئی ہے، تو اس کو سب سے پہلے وہ اریز کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان کا مطالبہ انکلوڈنگ یہ ہے ترکی کے کہ سب نکلیں گے یہاں سے، امریکی بھی نکلیں گے، تو اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس کس کے ساتھ اثر نو ایک تعلق جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اسی بنیاد پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا اور پاکستان کی پراکسی وار ہے۔ آپ کیونکہ اس کی وجہ یہ جو آپ نے اس میں باتیں کی اس میں کچھ اینگلز پہ میں یہ کہوں گی کہ جس طرح آپ نے یہ کہا کہ اس کے بعد سے آپ دیکھیے افغانستان کے مسئلے کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے بیچ جو حالات بہتر ہونے جا رہے تھے وہ تو ایک خواب ہو گیا، وہ مزید تلخ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ وہاں سے 2 طیارے ایسے بھر کر گئے ہیں افغانستان، جس میں بھارت نے جو وہاں پہ بڑی تعداد میں اسلحہ بھیجا۔ بھارت کی طرف سے اسی طریقے سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ الزامات جو ہیں اس طرح کے وہ پاکستان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، تو یہ جو ہے دونوں ملکوں کے بیچ یہ جو افغانستان ہے اب یہ ایک وجہ بن گیا ہے کہ حالات خراب ہونے کی۔ اور یہ خطرناک صورت اس لیے اختیار کر گیا ہے، دیکھیں ابھی ریسنٹلی کیا ہوا تھا، اس میں ایک فیصلہ کن جو کریکٹر ہے وہ ایران ہے، کہ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں سی پیک کے حوالے سے جو ساری پالیٹکس چل رہی تھی، اور سی پیک کا یا سی پیک سے جڑی پالیٹکس کا بھی اس پہ بہت بڑا امپیکٹ ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ہے جو عوامی جمہوریہ چین اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان جو ایک کانفلکٹ سٹیج ہو رہا ہے نیا، وہ افغانستان بھی اس کا ایک پارٹ ہے، اور یہ سارا ایریا جو ہے اس میں یہ کانفلکٹ ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ ایران نے فائنلی اس خطے میں ایک کلیئر سٹیپ لے کے تو انڈین جو لابی کے ساتھ جو ہے انہوں نے جڑنے کی کوشش کی تھی، جس میں آپ یہ 4 بہار
का प्रोजेक्ट था और इस तरह के दूसरे प्रोजेक्ट थे जिसमें कि इंडिया और ईरान के दरमियान एक बहुत हद तक कोऑपरेशन जो है शुरू हो गया था इतने बड़े प्रोजेक्ट पे, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये सी पैक का जो है अल्टरनेटिव या उसके मुतबादल या उसके अगेंस्ट एक जो है वो मंसूबा है। अब अफगानिस्तान के अंदर आप ये देखें कि इस वक्त तालिबान और ईरान के दरमियान एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग चल रही है। आल्दो के उस अंडरस्टैंडिंग की वजह जो है वो दाश और अलकायदा है कि चूंकि तालिबान के लिए अलकायदा अगर बड़ी वजह ना हो तो दाश जरूर उनके लिए एक मसला है, और वो ईरान भी किसी सूरत में नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में दाश की जड़ें जो है वो मजबूत हों। तो इस हवाले से उनका एक कॉमन आप यूं समझ लें कि गोल अफगानिस्तान में बनता है दाश को फाइट करना, जिसके लिए उनके दरमियान इताद है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये काम जाहिर है डेफिनेटली जो होगा उसके लिए एक वसी पैमाने पे जो है एक कुव्वत की जरूरत है, जिसके लिए कि इस हुकूमत को भी शामिल करना या इसके वसाइल को भी शामिल करना जरूरी है। और उसके बारे में फिर आपके सामने बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि इंडिया की तरफ से वहाँ पे असला दिया जा रहा है, काबुल एयरपोर्ट पे इंडियन तैयारे जो आ रहे हैं और वो बड़े पैमाने पे अशरफ गनी की हुकूमत को आर्म और इस तरह की दूसरी सप्लाईज जो हैं दे रहे हैं, जिसकी वजह यही है कि अब तालिबान के अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जिसमें कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो कि प्रो पाकिस्तान है, कुछ ऐसे भी हैं जो प्रो इंडियन है। यही वजह है कि इंडिया के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं तालिबान के साथ, उसमें इंडिया का यही मौक़िफ़ है कि हम तो बात उन लोगों से कर रहे हैं जो कि हमारी बहुत सारी चीज़ों को जो है वो तस्लीम करते हैं, हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं जो प्रो पाकिस्तान तालिबान है। लेकिन अब ये सिचुएशन इस तरह की बन गई है कि इसमें इंडिया और उसके वसी तर मफादात, पाकिस्तान और उसकी सर्वाइवल का क्वेश्चन, क्योंकि इस लड़ाई में अगर इंडिया जो है वो वापस डोमिनेट कर जाता है, जो कि 3 महीने तक यही बात थी, इंडिया वाज ए डोमिनेटिंग फोर्स आफ्टर अमेरिकन के चले जाने के बाद इंडिया की वहाँ डोमिनेटिंग पोजीशन बनती थी, क्योंकि जिस हवाले से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना दिया था। उनकी मोर देन 25 एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स जो हैं वो वहाँ पे खुल चुके थे। वसी पैमाने का जो है मकामी पॉपुलेशन के साथ उनका इंटरेक्शन हो रहा था, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में उनका वो साथ चल रहा था। तो अगर वो सिचुएशन दोबारा बहाल हो जाती है तो उस सूरत में पाकिस्तान ये समझता है, पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं वो समझते हैं कि हम स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ी डिजास्टर का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हमारी ईस्टर्न बॉर्डर ऑलरेडी आपके सामने है इंडिया के हवाले से, और इस बॉर्डर पे भी अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, ईरान के साथ भी ज़ाहिर है पाकिस्तान के ताल्लुकात वो जो बरादर मुल्क और इस तरह के डायलाग हैं उनमें कोई वजन नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान के साथ इतने ही ख़राब हैं जितने अफगानिस्तान के साथ ख़राब हैं, जो अफगानिस्तान की हुकूमत है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और जितने इंडिया के साथ ख़राब है। तो अगर अफगानिस्तान की ये जो ड्रामेटिक सिचुएशन है ये कोई कंक्रीट शक्ल इख्तियार कर लेती है तो पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से घिर जाता है चारों तरफ से। और उसके बाद ये जो भी है, अगर कोई प्रॉक्सी वार है या रियल वार है, फेस टू फेस वार है, उसमें पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आपके पास कितने न्यूक्लियर हथियार हों, कितनी बड़ी फौजें हों, लेकिन अपने हर पड़ोसी के खिलाफ आप बंदूक तान के तो जिंदा नहीं रह सकते कि चारों पड़ोसी जो हैं आपके इर्द गिर्द वो आपके दुश्मन हो या आप उनके दुश्मन हो, आप उनसे हालते लड़ाई में हो, तो ज्यादा से ज्यादा कितना अर्सा आप एग्जिस्ट करेंगे? जी ये तो हो ही नहीं सकता ना, अनलेस कि आपके पास कोई तिल्स्माती या जिन्नाती किस्म की मखलूक हो, जो पाकिस्तान में काफी मकबूल समझा जाता है आइडिया, तो वो दूसरी बात है। खलाई अदरवाइज मखलूक। अदरवाइज नहीं, खलाई मखलूक भी तो यहाँ बेबस हो जाती है ना, क्योंकि आप 3-4 मुल्कों से तो नहीं लड़ सकते, चारों जी 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 की लड़ाई में। तो इस हालत में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम मफादात जो हैं वो स्टेक पे हैं। उनकी जो ओके स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और चैलेंज दरपेश है। ठीक। ये प्रॉब्लम है। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान इस वक्त ये जो आपने सिचुएशन बयान की ये भी, और इसके साथ एक और कि फर्ज कीजिए कि ये जो स्टैंड अब जो है वो लिया गया है, इसमें जो तालिबान हैं उन पे एतबार जो है वो नहीं किया जा सकता। अभी तक हमें तो यही नजर आया
اس صورت میں جو دہشت گردی یہاں پر آنے کی پاکستان کے اندر داخل ہونے کے ہیں، جو ریفیوجیز کی آمد کا سلسلہ ہے، جس طریقے سے یہاں پر دھماکے شروع ہوں گے، خدا نخواستہ نہ ہو ایسا، اس میں بھی جو پاکستان کے شہری ہیں وہ بہت خوف زدہ ہیں اس حوالے سے کہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں نا کہ بےچارے عام ہی آدمی مرتا ہے اس میں. تو یہ بھی سچویشن ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ ایسا ہے بھی، تو جو سچویشن پاکستان میں وہ الٹیمیٹلی دہشت گردی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ روکی جا سکے گی. وہاں سے آنے والے دن بتائیں گے یہ بھی بات. اور دوسری ایک اور بات بھی مجھے اس کا بھی جواب دیجیے گا کہ چائنا بھی اس میں جو اب انٹر ہو چکا ہے، اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ چائنا افغانستان میں جو ہے وہ اب جو سی پیک شروع ہوا ہے وہ وہاں تک جائے گا اور افغانستان میں پوری ڈیولپمنٹ کی جائے گی، اور افغانستان کو اب یہ پہلا موقع شاید ان کے پاس زندگی میں ملے گا کہ افغانستان اور اس کے لوگ بھی ترقی کر پائیں. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو خیر بات تبھی شروع ہوگی نا جب وہاں پہ امن قائم ہوگا. ظاہر ہے کہ ترقی کے لیے اسی لیے بنیادی شرط پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ چیز کیسے جو ہے وہ کیا رخ اختیار کر رہی ہے. اب طالبان کے بارے میں پاکستان میں جو ایک سوچ ٹریڈیشنلی رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جب پہلی دفعہ انہوں نے قبضہ کیا تھا تو پاکستان کا آفیشیل سٹینڈ یہ تھا کہ یہ بہت ہی نیکوکار اور بے ضرر قسم کے لوگ ہیں اور ہمارے لوگ ہیں. ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں. حالانکہ انہوں نے سوسائٹی پہ حملہ کر دیا تھا، ایک بروٹل قسم کا حملہ کر دیا تھا، اور جس طریقے سے انہوں نے خواتین کو کوڑے مارنے سے لے کے تو سکول بند کرنے جی تک جی، کام کیے تھے. سواد میں جی. تو اس کے بعد بھی اگر آپ یہ توقع کریں کہ طالبان اچھے لوگ ہیں، اب اس میں اچھے اور برائی کی بات نہیں ہوتی. اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ طالبان کو ایز اے طالبان دیکھنے کے اپنی خواہشات کے آئینے میں زیادہ دیکھتے ہیں. ان کو ایز اے طالبان آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ وہ ایک خاص گروپ آف پیپل ہے ود اے اسپیسیفک مائنڈ سیٹ اینڈ ود اے اسپیسیفک آئیڈیالوجی. اس کے بغیر ان کا کوئی مطلب نہیں. تو اب وہ جو آئیڈیالوجی وہاں چاہتے ہیں افغانستان میں، جو طرز زندگی وہاں چاہتے ہیں، ظاہر ہے وہ پاکستان میں بھی وہی چاہیں گے نا جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں. اور پاکستان میں ان کا کاؤنٹر پارٹ صرف تحریک طالبان پاکستان نہیں ہے. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، یہ بات میں وارن کر کے کہتا ہوں، میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی سلیپنگ جو ہے وہ پاپولیشن ایسی ہے جو طالبان کے انفلوئنس میں ہے. خواہ وہ مدرسوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، خواہ وہ مختلف جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، خواہ وہ پالیٹکس کے نام پہ جو مذہب کے نام پہ پالیٹکس کرنے والے لوگوں کا ایک بہت بڑا کاڈر ہے جن میں اور طالبان میں کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ ان کی الٹیمیٹ بات جو ہے وہ ایک ہی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی طالبان جو ہیں وہ وہاں پہ افغانستان میں آ جائیں گے تو وہاں پہ حکومت قائم کر دیں گے تو وہ ہمارے دوست ہیں، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑے گا، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. چونکہ جو کچھ وہ افغانستان میں کریں گے وہی اس کا ایکشن ری پلے پاکستان میں ہوگا. دہشت تو گردی آئے گی پاکستان میں بالکل. یا دہشت گردی ہوگی یا طالبانزم آئے گا، اور اب بھی طالبانزم آدھا آ چکا ہے. آپ کی یہ جو موجودہ رجیم ہے یہ پرو طالبان قسم کے سٹینڈ ہیں بہت ساری چیزوں پہ ان کے. ہر دوسرے ایشو پہ مثلا عورتوں کے بارے میں جو ریپ کے کیسز پہ جو پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے وہ طالبان کی سٹیٹمنٹ سے قطعاً جو ہے وہ مختلف نہیں ہے. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جہاں آپ کی سٹیٹمنٹیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ خواتین کو اسکول میں اگر بھیجنا ہی ضروری ہے تو اس طریقے سے بھیجیں. وہ جو کون سا برقع ہے جو کابل میں پہناتے تھے طالبان خواتین، جی وہ ایچیسن میں بھیجیں یا یونیورسٹی آف دا پنجاب میں بھیجیں یا کہیں بھی. کین یو امیجن؟ تو پھر وہ سوسائٹی چل نہیں سکے گی، چونکہ پاکستانی سوسائٹی اس طرح کی سوسائٹی نیچرلی نہیں ہے. تو جی آپ زبردستی اس پہ قبضہ کر کے کوئی اس طرح کا مصنوعی سسٹم نافذ کر دیں گے جو کہ ظاہر ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے جو اس وقت کی منسٹرز ہیں، کیبنٹ ہے، یہ طالبانزم کو ریزسٹ کر سکے آئیڈیالوجیکلی. یہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ یہ گھما پھرا کے وہی بات کرتے ہیں. 19-20 کا ان کا فرق ہے. یہ جو منسٹرز باتیں کرتے ہیں وقتاً فوقتاً آپ نے ان کی تقاریر سنی ہوں گی اس طرح کے سماجی جی مسائل جی پہ. جی. وین اٹ کمز ٹو اسلام، اب اسلام ایک مقدس مذہب ہے، سب کو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں، لیکن اسلام کے نام پہ ہر آدمی اپنا ایک ایجنڈا لے کے آ جائے کہ یہ اسلام ہے اور میں نافذ کروں گا، تو یہ تو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا نا. کہ مثلا آپ یہ کہیں جی کہ یہ خواتین یونیورسٹیز میں کیوں پڑھ رہی ہیں، یا یہ سارا جو سسٹم جس طرح ہوا تھا پہلے طالبان کے زمانے میں افغانستان یا پاکستان میں ضیاء کے زمانے میں کرانے کی کوشش کی گئی جی تھی سر، کہ 4,000
لڑکیوں کے 4000 اسکول جو ہیں وہ تباہ کیے گئے تھے سوات اور وہ والے علاقوں میں. کین یو امیجن. جی تو اب یہ ہوا یہ تھا اس ایکشن وقت. ری پلے ہوگا, جی ڈیفینیٹلی ہوگا, چونکہ یہ جو لوگ اس ٹائپ کی مینٹلٹی رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ایک تو شیلٹر ملے گا افغانستان سے, اوپر سے مدد ملے گی ان کی اخلاقی, مالی اور فوجی یا جس طرح کی بھی مدد ان کو چاہیے. تو اس لیے پاکستان کی بقا کس میں ہے؟ پاکستان اگر وہاں پہ اشرف غنی یا اس طرح کے ماڈریٹ لوگوں کی سپورٹ کرتا ہے تو اس کو خطرہ یہ ہے کہ یہ اس سے انڈیا کو فائدہ ہوتا ہے. اب انڈیا کو نقصان دینے کے لیے آپ اپنے ہاتھ پہ خنجر تو نہیں چلا سکتے نا, یہ خود کشی کر رہے ہیں انڈیا کو نقصان دینے کے لیے, کیونکہ انڈیا کا وہاں سے نکالنا ضروری ہے. لہٰذا ہم طالبان کا پاؤں جو ہے وہ اپنی شاہ رگ پہ بھی ہمیں رکھنا پڑے تو منظور ہے, جو کہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جو دشمنی چل بھی رہی ہے وہ ملیٹری ٹو ملیٹری ایک چیز ہے, اس میں 2 ویل اسٹیبلش ملک ہیں, ان کی ایمبیسیز ہیں, پورا سفارتی سسٹم ہے, اس میں ان کو اتنا خطرہ نہیں. لیکن جب ان کو کسی اس طرح کی بلا سے واسطہ پڑ جائے گا جس کی نہ کوئی سفارتکاری ہے, نہ کوئی اصول ہیں, نہ کوئی ضابطے ہیں, تو پھر ان کے لیے اپنی سروائیول ایک پرابلم بن جائے گا. یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ انڈین دشمنی میں اس حد تک بھی نہ جائیں کہ خود اپنا وجود ہی جو ہے ان کا ہوا میں تحلیل ہو جائے. اور یہی مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے. یہی سب ہر جگہ پہ, یہ آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اور وہاں جو پالیٹیشنز جا کے جس طرح کی تقریریں کر رہے ہیں, کسی بھی سٹیج پہ آپ جا کے دیکھیں کہ وہ حد سے گزر رہے ہیں انڈیا دشمنی میں, جس میں جو ریزنیبل چیزیں ہوتی ہیں رکھنے کی وہ بھی وہ اگنور کر رہے ہیں. اور طالبان کے معاملے میں بھی سیم چیز ہے. جب یہ تو آپ جانتی ہیں نا, جب خاص طور پر جب الیکشن کا ماحول ہو تو الیکشن کا ماحول تو اس میں تو دونوں طرف سے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے انڈیا اور پاکستان کارڈ کھیلا جاتا ہے. اسی کے بیس پہ تو آپ کو پتا ہے ووٹ بینک بنتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے جس طرح پہلے بات کی کہ ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو اس طرح کی آئیڈیالوجی پر یقین رکھتا ہے, اور وہ تو کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب ہم نے دیکھا نا کہ 70 سے جب یہ جہاد کیا گیا تو ظاہر ہے کہ جو ملک اتنی طویل ایک دہشت گردی میں اور یہاں پر یہ باقاعدہ جہاد کیا جائے گا تو پھر جو بچے بڑے ہوئے وہ ان کی مینٹالٹی کیا ہوگی. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت ہی زبردست تجزیہ کیا ہے تمام جو پورا سینیریو ہے. اور اس میں اب یہ بھی ہے کہ بہت ریزسٹنس پاکستان میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس مائنڈ سیٹ کے بالکل برعکس ہیں, اور وہ اس کے اوپر جو طالبان کی ایک ان کی جو نظریات ہیں اس کے بھرپور خلاف ہیں اور اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ملکوں کے دیکھنے کا کام ہے کہ کس طریقے سے اسٹریٹجیز جو ہیں وہ عمل میں لائی جائیں جس سے کم از کم ملک کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی نہ آئے اور دوبارہ سے وہ سلسلہ شروع نہ ہو کہ جس میں عام لوگ جو ہیں ان کی جانے جائیں. تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحب, بیرسٹر حامد باشانی صاحب, تھینکس اے لاٹ. آپ کا شکریہ جی, تھینک یو.